urduaudiobooks.com पर आप सुन रहे हैं इस्लामी जिंदगी की कहकशां। ख़वातीन दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा हैं। इतने में चंद ख़वातीन आती हैं, कदरे फासले पर आकर रुक जाती हैं। अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़ती हैं और करीब आकर अर्ज करती हैं, मुझे मुसलमान औरतों ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने आपको मर्द व ज़न सबकी हिदायत के लिए मबूस फरमाया। हमने आपकी पैरवी की और आप पर ईमान लाए, लेकिन हमारी हैसियत मर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम पर्दा नशीन हैं, नमाज जुमा और जमात में शरीक नहीं हो सकते और मर्द इनमें शरीक होते हैं। वो मरीजों की अयादत और जिहाद करते हैं, लेकिन हम घर में बैठकर उनकी औलाद पालते हैं, घरों की हिफाजत करते हैं, कपड़ों के लिए चरखा काटते हैं। क्या हमें भी सवाब मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। वो खामोश होती हैं तो सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, तुमने किसी औरत की ऐसी गुफ्तगू भी सुनी है? नहीं। सहाबा अर्ज करते हैं। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुखातिब होकर फरमाते हैं, औरत के लिए शौहर की रज़ाजूई निहायत ज़रूरी है। अगर वो फ़राइज़ ज़ौजियत अदा करती और शौहर की मर्जी पर चलती है तो उसे मर्द के बराबर सवाब मिलता है। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, हम औरतें बैत के लिए हाजिर हुई हैं। बैत करने वालियों में अस्मा की खाला भी हैं। उन्होंने सोने के कंगन और अंगूठियां पहन रखी हैं। हुजूर पूछते हैं, इनकी ज़कात देती हो? नहीं। वो अर्ज करती हैं, क्या तुम्हें पसंद है कि खुदा आग के कंगन और अंगूठियां पहनाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्मा कहती हैं, खाला इन्हें उतार दो। चुनाचे वो तमाम जेवर उसी वक्त उतार कर फेंक देती हैं। अस्मा अर्ज करती हैं, अल्लाह के रसूल, हम जेवर नहीं पहनेंगी तो शौहर की नजर से गिर जाएंगी। फिर चांदी के जेवर पहनो और उन पर जाफरान मल लो कि सोने की चमक पैदा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बैत का वक्त आता है तो अस्मा कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल, अपना हाथ बढ़ाइए, हम बैत करती हैं। मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और फिर जुबानी चंद इकरार करवाते हैं। आप urduaudiobooks.com पर आबाद शाहपुरी की किताब इस्लामी जिंदगी की कहकशां सुन रहे हैं। बारगाहे इलाही में मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे कि उनके घर में आग लग गई। मोहल्ले में शोर मच गया। लोग घरों से निकलकर आ गए और आग बुझाने लगे। एक हंगामा बरपा था, लेकिन मुस्लिम अपने मौला की हाजिरी में कुछ ऐसे गुम थे कि जरा खबर न हुई। नमाज से फारिग होकर पता चला कि घर में आग लग गई थी और लोगों ने बुझाई है। रबी बिन हैशम रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मसरूफ थे। निहायत कीमती घोड़ा सामने बंधा था। एक चोर उसे खोल कर ले गया। अगले रोज लोग घोड़े की चोरी का अफसोस करने आए तो फरमाया, मेरा घोड़ा मेरे सामने ही चोरी हुआ है, लेकिन मैं ऐसे काम में लगा हुआ था जो मुझे घोड़े से ज्यादा अजीज था। कुछ अरसे बाद घोड़ा खुद ब खुद आपके पास पहुंच गया। यमर बिन बशर कहते हैं, एक रोज इशा के वक्त मैं अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर आया। उस वक्त आप बारगाहे इलाही में हाजिर रुकू व सुजूद में महव थे। क़याम में सूरह इज़ समाए उन फितरत पढ़ रहे थे। जब इस आयत पर पहुंचे, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, वो कौन सी शय है जो तुझे अल्लाह की तरफ से गुरूर में रखती है, तो इसे बार बार पढ़ने लगे, यहां तक कि रात का अक्सर हिस्सा इसी में गुजर गया और सुबह हो गई। इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो नमाज के लिए खड़े होते तो यूं मालूम होता जैसे एक सूखी लकड़ी खड़ी है। अल्लाह के खौफ से बिल्कुल बेहिसो हरकत खड़े रहते। आप urduaudiobooks.com पर
آپ بادشاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ اغیار کی گواہی۔ رومی افواج مسلمانوں کے مقابلے میں شکست پر شکست کھا رہی تھی۔ قیصر روم ہرقل انطاکیہ میں بیٹھا ہوا تھا اور سخت پریشان تھا۔ اس نے فوجی افسروں کا اجلاس بلوایا اور پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ نبردآزما ہیں کیا وہ تمہارے جیسے انسان نہیں؟ انسان ہی ہیں، فوجیوں نے جواب دیا۔ تعداد میں تم زیادہ ہو یا وہ، ہر جنگ میں ہماری تعداد ان سے کئی گنا تھی، پھر کیا بات ہے کہ تم شکست کھا رہے ہو؟ اجلاس میں خاموشی چھا گئی۔ آخر ایک بوڑھے فوجی افسر نے دست بستہ عرض کیا، ہماری شکست کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، عہد کی پابندی کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور آپس میں عدل سے کام لیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، حرام افعال کے مرتکب ہوتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، لوگوں کے اموال اور حقوق غصب کرتے ہیں، ان پر مظالم ڈھاتے ہیں، اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان کا حکم دیتے ہیں اور جن باتوں سے خوش ہوتا ہے ان سے روکتے ہیں، اور زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہماری شکست کا اصلی سبب یہی ہے۔ ہرقل نے مسلمانوں کی عظمت کردار کو تسلیم کر لیا۔ تحمل اور عالی ظرفی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو الحسن علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تحمل و بردباری میں اپنے والد گرامی کے مشابہ تھے۔ زبان کے تیز سے تیز نشتروں کا بھی اثر نہ لیتے، ناگوار سے ناگوار اور تلخ سے تلخ باتیں بھی سن کر پی جاتے۔ آپ کے تحمل کا یہ اثر ہوتا کہ مسجد سے اٹھ کر آنے لگتے تو گالی دینے والے روتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو لیتے اور کہتے، آپ آئندہ ہماری زبان سے کبھی ایسا کلمہ نہیں سنیں گے جو آپ کو برا لگے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ بیہودہ بکنے والوں کی جانب متوجہ ہی نہ ہوتے، کبھی جواب دیتے تو اس طرح کے کہنے والا خود منفعل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ مسجد سے نکلے راستے میں ایک شخص نے آپ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف لپکے، مگر آپ نے روک دیا اور اس شخص سے فرمایا، جو حالات تم سے مخفی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ تمہاری کوئی ضرورت ہے جس میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ یہ جواب سن کر وہ سخت شرمندہ ہوا۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر اسے دے دیا اور 1000 درہم سے زیادہ نقد عطا فرمائے۔ اس شخص پر آپ کے اس حسن انتقام کا اتنا اثر ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ اس کو لے کر اس شاطن کے پاس پہنچے۔ ادھر اطلاع دینے والا سمجھا امام زین العابدین نے اسے اپنے ساتھ مدد کے لیے لیا ہے، مگر برا کہنے والے شخص کے پاس پہنچے تو حیران کن کردار کا نمونہ سامنے آیا۔ حضرت نے اس بد زبان سے فرمایا، تم نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو خدا میری مغفرت فرمائے۔ جن کینہ پرور دشمنوں سے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی تھی ان سے موقع ملنے کے بعد بھی انتقام نہ لیتے تھے۔ مدینے کا گورنر ہشام بن اسماعیل آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو سخت قلبی اذیت پہنچاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر علانیہ سب و شتم کرتا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے میں اسے معزول کر کے حکم دیا کہ اس کو مجمع عام میں کھڑا کیا جائے اور لوگ اس سے اپنا اپنا بدلہ لیں۔ ہشام کا بیان ہے، مجھے سب سے زیادہ خطرہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی جانب سے تھا، مگر انہوں نے اپنے لڑکوں اور حامیوں کو منع کر دیا کہ کوئی شخص
مجھ سے تعرض نہ کرے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے عرض کیا، خدا کی قسم اس نے ہمارے ساتھ بہت برائیاں کی ہیں، ہم تو ایسے ہی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا، ہم اس کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد ان میں سے کسی نے اس کے متعلق ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ ہشام پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ زندگی بھر زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے فضل کا معترف رہا۔ خوف آخرت۔ عبداللہ بن زبیر کے گورنر اور بھائی مصعب بن زبیر نے ایک شخص کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگا، ذرا اپنی اس حسین و جمیل صورت اور روشن چہرے کو دیکھیے اور خیال کیجیے کہ کتنا قبیح منظر ہوگا جب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ آپ کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا اور میری زباں پر یہ فریاد ہوگی، اے میرے پروردگار، مصعب سے پوچھئے اس نے مجھے کس پاداش میں قتل کیا تھا۔ مصعب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے آنکھیں جھکا لیں، کچھ دیر تک خاموش کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر حکم دیا کہ اس شخص کو رہا کر دیا جائے۔ رہائی کے بعد وہ بولا، اے امیر، جو زندگی آپ نے مجھے بخشی ہے اس کی آسودگی کا بندوبست بھی کر دیجئے۔ مصعب مسکرائے اور اسے 1,00,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ صبر و شکر۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے عروہ صبر و استقامت کے پیکرے مجسم تھے۔ بڑی سے بڑی آزمائش اور تکلیف کے موقع پر بھی زبان سے اف نہ نکلتی تھی۔ ایک دفعہ خلیفہ عبد الملک کے پاس شام گئے، ان کے لڑکے محمد بھی ساتھ تھے۔ شاہی استبل دیکھنے گئے، ایک گھوڑے نے انہیں پٹک دیا۔ محمد اسی وقت جاں بحق ہو گئے، خود ان کے پاؤں میں سخت چوٹ آئی۔ کچھ مدت بعد عروہ کے پاؤں میں ایک قسم کا زہریلا زخم بن گیا۔ اطباء نے مشورہ دیا کہ پاؤں کاٹ دیا جائے، ورنہ اندیشہ ہے زہر تمام جسم میں پھیل جائے گا۔ عروہ اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے جوانوں سے بڑھ کر ہمت و استقلال سے کام لیا۔ پاؤں کاٹنے سے پہلے طبیب نے کہا، تھوڑی سی شراب پی لیجئے تاکہ تکلیف کا احساس کم ہو۔ فرمایا، جس مرض میں مجھ کو صحت کی امید ہو اس میں بھی حرام شے سے مدد نہ لوں گا۔ طبیب نے کہا، تو بے ہوش کر دینے والی دوا ہی استعمال کر لیجئے۔ فرمایا، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے جسم کا ایک عضو کاٹا جائے اور میں اس کی تکلیف محسوس نہ کروں۔ آپریشن کے وقت چند آدمی سنبھالنے کے لیے آئے۔ عروہ نے پوچھا، تمہارا کیا کام ہے؟ زیادہ تکلیف کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ کو سنبھالنے آئے ہیں۔ فرمایا، مجھے امید ہے تمہاری مدد کی ضرورت نہ پڑے گی، اور نہایت استقلال کے ساتھ پاؤں کٹوا دیا۔ پاؤں ٹخنوں سے الگ کیا گیا تو زبان پر تسبیح و تحلیل تھی۔ خون بند کرنے کے لیے زخم کو داغا گیا تو تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھے اور بے ہوش ہو گئے، لیکن جلد ہی ہوش آ گیا اور چہرے کا پسینہ پونچھ کر کٹا ہوا پاؤں منگوایا اور دیکھا، اس کو الٹا پلٹا اور خطاب فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے تجھ سے میرا بوجھ اٹھوایا وہ خوب جانتا ہے کہ میں کسی حرام راستے پر گامزن نہیں ہوا۔ ان حوادث اور مصائب کے باوجود زبان شکوہ شکایت سے آلودہ نہ ہوئی، ہمیشہ خدا کا شکر ہی ادا کرتی رہی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے 4 ہاتھ پاؤں میں سے ایک ہی لیا ہے اور 3 سلامت رکھے، اور ایک بیٹے ہی کو لیا ہے اور 3 باقی رکھے۔ تو نے جو کچھ لیا ہے تو بہت کچھ باقی رکھا ہے، اگر کچھ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو بہت دنوں عافیت میں بھی رکھ چکا ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں۔ آواز ہے وجی احمد صدیقی کی۔ حسین آرزو۔ عروہ کی نگاہ میں دولت دنیا
اور چند روزہ عیش و تنم کی کوئی وقت نہ تھی۔ انہوں نے خدا سے کبھی دنیا نہ مانگی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عروہ، ان کے بھائی عبداللہ اور مصعب بن زبیر اور عبد الملک، 4 آدمی مسجد حرام میں جمع تھے۔ کسی نے تجویز پیش کی، ہم لوگ خدا کے اس گھر میں اپنی اپنی آرزوئیں اپنے اپنے خدا کے آگے پیش کریں۔ سب نے اسے پسند کیا۔ عروہ کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے کہا، میری آرزو یہ ہے کہ میں حرم کا بادشاہ ہو جاؤں اور مجھے تخت خلافت ملے۔ مصعب بن زبیر نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ قریش کی 2 حسین عورتیں عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین میرے عقد میں آ جائیں۔ عبد الملک نے کہا، میری آرزو یہ ہے کہ میں کل روئے زمین کا بادشاہ ہو جاؤں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جانشین بنوں۔ سب سے آخر میں عروہ نے کہا، مجھے تمہاری ان خواہشات میں سے کچھ نہیں چاہیے، میں دنیا میں زہد اور علم اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں۔ خدا نے ان چاروں کی دعا قبول کی۔ ابن زبیر 7 برس تک خلیفہ رہے۔ مصعب کے عقد میں دونوں خواتین آئیں۔ عبد الملک سندھ سے لے کر اسپین تک کا فرما روا ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قائم کردہ سلطنت کا وارث بنا اور عروہ کو خاصان خدا کا مرتبہ ملا۔ احساس ذمہ داری۔ خراسان کے والی یزید بن ابی محلب کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو صاحب علم و فضل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متقی، خدا ترس اور فرض شناس ہو۔ بہت تلاش و جستجو اور لوگوں سے پوچھ گچھ کے بعد اس کی نگاہ انتخاب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ یزید نے انہیں بلایا اور طلب کرنے کا مقصد ظاہر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم پر بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، ہمیں آپ جیسے صاحب کمال بزرگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، ہم آپ کو ان مناصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ یزید کی باتیں سنتے رہے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ معذرت کر دی۔ یزید نے اصرار کیا مگر ابو بردہ اپنے انکار پر قائم تھے۔ جب اس کا اصرار حد سے بڑھا تو بولے، جو مناصب آپ پیش کر رہے ہیں میں ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کا قطعاً اہل نہیں ہوں۔ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، جس شخص نے کوئی ایسا منصب قبول کر لیا جس کے متعلق وہ خود جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ پھر میں جانتے بوجھتے اپنا گھر دوزخ میں کیوں بناؤں؟ ابو بردہ کے اس جواب پر یزید خاموش ہو گیا اور پھر کبھی انہیں کوئی منصب قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اصلاح و تربیت۔ غالب بن صعصع امیر المومنین علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا بھتیجا فرزدق بھی اس کے ساتھ تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ غالب بن صعصع، اچھا وہی جس کے بے شمار اونٹ ہیں؟ جی ہاں۔ اتنے اونٹوں کا کیا کرتے ہو؟ بدقسمتی کا ازالہ اور حقداروں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ ہاں یہی بہترین راستہ ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ستائش کی، پھر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرا بھتیجا، یہ شاعر بھی ہے، غالب نے جواب دیا۔ اسے قرآن کی تعلیم دو، یہ اس کے حق میں شعر کہنے سے کہیں بہتر ہوگا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ بات فرزدق کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک قرآن حفظ نہ کر لوں گا گھر سے باہر قدم نہ رکھوں گا۔ چنانچہ گھر میں بیٹھ رہا اور 1 سال کے اندر اندر قرآن حفظ کر لیا۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور زازان نامی ایک مغنی بربت پر گا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کا گزر ادھر سے ہوا۔ مغنی کی آواز سن کر فرمایا، کیا ہی اچھی آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھا جاتا۔ عبداللہ بن مسعود چلے گئے مگر زازان نے ان کی آواز سن لی تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون شخص تھا؟
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ لوگوں نے جواب دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر ساتھی کیا فرما رہے تھے؟ زازان نے دریافت کیا۔ کہتے تھے کتنی اچھی آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھا جاتا۔ یہ سنتے ہی زازان کی حالت غیر ہو گئی، دل میں ایک ہوک اٹھی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اٹھا، بربط کو زمین پر مار کر توڑ ڈالا، پھر دوڑتا ہوا عبداللہ ابن مسعود کے پاس پہنچا، گردن میں پگڑی ڈالی اور ان کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر بولے، جس شخص سے خدا محبت کرتا ہے میں اس کو اپنا دوست کیوں نہ بناؤں؟ اب زازان حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں رہنے لگے، قرآن سیکھا اور دوسرے علوم پڑھے اور ایسا کمال حاصل کیا کہ آج ان کا شمار ائمہ تابعین کی صف اول میں ہوتا ہے۔ تجارت میں دیانت۔ محمد بن سیرین ہیں تو غلام زادے، مگر بڑے اونچے پائے کے بزرگ، نہایت عالم فاضل اور اللہ والے، ایسے کہ دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ بازار سے گزرتے یا کسی مجلس میں جاتے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کے رخ پر نظر ڈالنے کے بعد اللہ کا ذکر نہ شروع کر دے۔ تجارت ان کا ذریعہ معاش ہے، حلال روزی کمانے میں اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ بعض اوقات بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے، مشتبہ چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے غلہ خریدا، اس میں 80,000 کا فائدہ ہوا، لیکن دل میں شک کا کانٹا پڑ گیا کہ اس منافع میں سود کا شائبہ ہے، چنانچہ پوری رقم چھوڑ دی، حالانکہ اس میں سود ذرا بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ 40,000 کا روغن زیتون خریدا، ایک پیپے میں مردہ چوہا نکل آیا، معلوم ہوا کہ چوہا کولو میں پڑ گیا تھا، چنانچہ سارا تیل پھینکوا دیا، مگر اتنی بڑی رقم ادا نہ کر سکے۔ اس کی سزا میں قید کی مشقت اٹھانی پڑی۔ جیل کا انچارج ان کا ارادت مند تھا، اس نے کہا میں رات کے وقت جیل خانہ آپ کے لیے کھول دیا کروں گا، آپ اپنے بال بچوں کے پاس چلے جایا کیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ فرض منصبی میں خیانت ہے، میں اس میں تمہاری اعانت نہیں کروں گا۔ جو سودا بیچتے گاہک کو اچھی طرح دکھا کر بیچتے، بسا اوقات کھوٹے سکے بھی ان کے پاس آ جاتے، انہیں بیکار کر دیتے۔ لوگوں سے فرمایا کرتے اللہ کی طرف سے حلال روزی تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے، اسے تلاش کرو، اگر تم حرام کے ذریعے اسے حاصل کرو گے تو بھی تمہیں اس سے زیادہ نہ ملے گی جو تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ امانت کا تحفظ۔ ابو بکر بن عبد الرحمن اپنی امانت داری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھواتا تو اس کے تحفظ کا بہت اہتمام کرتے، اگر اس کا کچھ حصہ ضائع ہو جاتا تو چاہے امانت رکھنے والا معاف ہی کیوں نہ کر دیتا، وہ پوری امانت واپس کرتے۔ ایک مرتبہ عروہ نے ان کے ہاں کچھ مال امانت رکھوایا، بدقسمتی سے وہ چوری ہو گیا۔ عروہ نے کہلا بھیجا تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری حیثیت تو امین کی تھی۔ انہوں نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ مجھ پر تاوان نہیں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلیں میری امانت ضائع ہو گئی۔ چنانچہ اپنی املاک بیچ کر پوری امانت واپس کی۔ دولت دنیا سے بے نیازی۔ صفوان بن سلیم زہری رحمۃ اللہ علیہ ان تابعین میں سے ہیں جن کے علم و فضل کا سکہ دور دور تک رواں تھا، بڑے ہی عابد و زاہد۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ حال تھا کہ بدن کے کپڑے تک اتار کر دے دیتے تھے۔ ایک رات مسجد سے نکلے، سخت سردی تھی، مسجد کے باہر ایک آدمی ننگے بدن نظر آیا۔ صفوان رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے جسم کے کپڑے اتار کر دے دیے۔ اس کے ساتھ استغنا اور بے نیازی کا یہ عالم کہ خلیفہ کی طرف سے ہدیے اور عطیات آتے تو قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینے آیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ مسجد نبوی دیکھنے کے لیے گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد
مقصورہ کا دروازہ کھولا تو دیکھا صفوان بیٹھے ہیں۔ سلیمان انہیں پہچانتا نہ تھا، پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ ان سے بہتر پیشانی میں نے آج تک کسی شخص کی نہیں دیکھی۔ امیر المومنین یہ صفوان بن سلیم ہے، عمر بن عبدالعزیز نے کہا۔ سلیمان نے غلام کو 500 دینار کی تھیلی دی اور کہا جاؤ ان بزرگ کو دے آؤ۔ غلام نے خدمت میں حاضر ہو کر تھیلی پیش کی اور عرض کیا یہ امیر المومنین کی جانب سے نظر ہے، وہ یہاں مسجد میں تشریف فرما ہے، تمہیں دھوکہ ہوا ہے، کسی اور کے پاس بھیجی ہوگی۔ صفوان نے کہا آپ صفوان نہیں ہیں؟ غلام نے پوچھا ہوں تو میں ہی، آپ نے فرمایا تو یہ تھیلی آپ ہی کو دی ہے، فرمایا جاؤ دوبارہ پوچھاؤ۔ جو ہی غلام پوچھنے کو گیا، صفوان جوتے اٹھا کر مسجد سے نکل گئے اور پھر جتنی دیر سلیمان مسجد میں رہا وہاں نہ گئے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں عباس شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں۔ دلوں کی تسخیر۔ بخارا کے شیخ جمال الدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کاشغر جا رہے تھے۔ چونکہ اجنبی تھے اس لیے خبر نہ تھی کہ بادشاہ کی شکارگاہ میں سے گزر رہے ہیں۔ اتفاق سے ان دنوں کاشغر کا شہزادہ تغلق تیمور خان سیر و شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس کے آدمیوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی مشکیں باندھ کر شہزادے کے پاس لے گئے۔ تغلق تیمور سخت طیش میں تھا۔ اس نے پوچھا تم ہماری اجازت کے بغیر ہماری شکارگاہ میں کیوں داخل ہو گئے؟ ہم اجنبی ہیں، ہمیں خبر نہ تھی کہ اس زمین پر چلنے کی ممانعت ہے، شیخ جمال الدین نے جواب دیا۔ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ ہم ایرانی ہیں اور بخارا سے آ رہے ہیں۔ شہزادے نے ایک نگاہ اپنے شکاری کتے پر ڈالی، پھر شیخ کی جانب دیکھا اور حقارت بھرے لہجے میں پوچھا یہ کتا بہتر ہے یا تم؟ اگر میں دنیا سے ایمان کا نور دل میں لیے چلا گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا، شیخ نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ شیخ کی بات دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گئی۔ اس نے دریافت کیا ایمان کیا چیز ہے؟ شیخ نے ایمان کی حقیقت، اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات بیان کی۔ شیخ کی باتیں شہزادے کے دل میں گھر کر گئیں۔ وہ شیخ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا اور کہنے لگا میری تخت نشینی کے بعد تشریف لائیے گا، میں آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لوں گا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ تغلق تیمور خان اپنے باپ کی وسیع و عریض سلطنت کا مالک بن گیا۔ شیخ جمال الدین اپنے وطن چلے گئے جہاں ان کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے رشید الدین سے کہا تغلق تیمور ایک دن بڑا بادشاہ ہوگا، وہ تخت پر بیٹھے تو اس کے پاس جانا اور میرا سلام پہنچا کر بادشاہ کو بے خوف و خطر یاد دلانا کہ اس نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا۔ رشید الدین اپنے والد کی وصیت کے مطابق کاشغر کے بادشاہ کے لشکر میں تشریف لے گئے اور تغلق تیمور خان کے دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ آخر انہیں ایک تدبیر سوجی۔ ایک روز الصبح بادشاہ کے خیمے کے قریب بلند آواز سے اذان کہنی شروع کر دی۔ بادشاہ کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ سخت غصے کے عالم میں چیخا یہ کون گستاخ ہے جس نے ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے؟ اسے فوراً ہمارے حضور حاضر کرو۔ خدام نے حکم کی تعمیل کی۔ تغلق تیمور آگ بگولا ہو رہا تھا، لیکن جب رشید الدین نے اپنے باپ کا سلام اور پیغام پہنچایا اور اس کو وہ وعدہ یاد دلایا جو اس نے شیخ جمال الدین سے کیا تھا تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک نو مسلم کے جوش و جذبے کے ساتھ اسلام کی اشاعت و تبلیغ کی اور کچھ مدت کے اندر اندر ساری قلمرو دین حق کے نور سے جگمگا اٹھی۔ ضمیر کے پاسباں۔
یہ عبداللہ بن محیرز ہیں، اپنے عہد کے بہت بڑے صاحب ورع و تقوی بزرگ۔ ایک مرتبہ کپڑا خریدنے بازار گئے، بزاز نے کپڑا دکھایا، انہوں نے کچھ قیمت کم کرنا چاہی مگر دکاندار نہ مانا۔ دکاندار کا پڑوسی انہیں جانتا تھا، اس سے کہنے لگا بھائی کچھ پیسے چھوڑ دو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن محیرز ہیں۔ عبداللہ نے سنا تو اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے بیٹے چلو، ہم یہاں پیسوں سے کپڑا خریدنے آئے ہیں، اپنے دین سے نہیں۔ چنانچہ بغیر کپڑا خریدے واپس چلے آئے۔ مشتبہ چیزوں سے اجتناب۔ ابوالعالیہ مشتبہ چیزوں سے بے حد اجتناب کرتے تھے۔ جن پیشہ وروں یا سرکاری ملازموں کی کمائی میں کچھ بھی مشتبہ مال کا احتمال ہوتا، ان کے یہاں پانی تک نہ پیتے تھے۔ ابو خلدہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابوالعالیہ کے پاس گیا، وہ کھانا لائے جس میں ترکاری تھی۔ کہنے لگے یہ وہ ترکاری نہیں ہے جس میں کسی شے کا احتمال ہو، یہ میرے بھائی انس بن مالک نے اپنے باغ سے بھیجی ہے۔ میں نے کہا ترکاری کا کیا ہے؟ جس جگہ کی بھی ہو۔ فرمایا وہ ہمیشہ ایسے گندے اور برے مقامات پر اگتی ہے جہاں غلاظت وغیرہ ہوتی ہے، یہ ترکاری اس کے برعکس صاف ستھرے مقام کی ہے۔ یہ تھا ان کے نزدیک صاف ستھرے کھانے کا تصور۔ غلاظت میں اگنے والی ترکاری انسان کسی تردد کے بغیر کھا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ رزق حرام کا احتمال تو اس غلاظت سے بھی بدتر تھا۔ دربار علم میں بادشاہ کی حاضری۔ امام مالک کا دربار علم لگا ہوا تھا۔ امام صاحب کے بڑے بڑے شاگرد حلقہ کیے بیٹھے تھے، حدیث کا درس ہو رہا تھا۔ پہلے ایک صاحب حدیث پڑھتے، پھر امام اس کی اسناد پر روشنی ڈالتے، راویوں پر رد و قدح کرتے اور اس کے مطالب و معانی بیان کرتے۔ اچانک ایک خادم تیز تیز قدموں سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خبر دی کہ امیر المومنین ہارون الرشید اپنے صاحبزادوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ خادم چلا گیا، درس بدستور جاری رہا۔ کسی شخص نے کوئی اہمیت نہ دی کہ کون آ رہا ہے۔ اتنے میں خلیفہ اور شہزادے آ پہنچے۔ کسی شخص نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ السلام علیکم، ہارون الرشید نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام مالک نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ ہارون الرشید اپنے بیٹوں کے ساتھ حلقے میں تو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ قبل اس کے کہ درس پھر شروع ہوتا، ہارون الرشید نے کہا شیخ میں آپ کی خدمت میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے حاضر ہوا ہوں، کوئی حدیث سنائیے۔ امام صاحب نے خلیفہ کی فرمائش پورے سکون کے ساتھ سنی، پھر فرمایا میں نے مدت سے طریقہ قرات چھوڑ دیا ہے، اب اور لوگ مجھے حدیث سناتے ہیں اور میں سنتا ہوں۔ بہتر ہے میں ہی سناؤں گا، مگر پہلے عام آدمیوں کو اپنی مجلس سے باہر کر دیجیے۔ اگر خواص کی خاطر عوام محروم کیے جائیں گے تو خواص کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، امام نے جواب دیا، اور اپنے شاگرد ابن عیسیٰ سے مخاطب ہوئے، ابن عیسیٰ سبق شروع کرو۔ انہوں نے فوراً سبق شروع کر دیا اور ہارون الرشید کے لیے خاموش بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں، جاہ و منصب سے اجتناب۔ ابو وائل بن سلمہ کا شمار کوفہ کے ممتاز علماء تابعین میں ہوتا تھا۔ حجاج کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور وہ ان پر خاصا مہربان تھا۔ حجاج جب کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو انہیں بلا بھیجا۔ ابو وائل پہنچے تو اس نے دریافت کیا آپ کا کیا نام ہے؟ نام تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، ورنہ مجھے کیسے بلاتے؟ ابو وائل نے جواب دیا اس شہر میں کب آئے؟ حجاج نے دوسرا سوال کیا اس زمانے میں جب اس شہر کے دوسرے تمام باشندے آئے۔ ابو وائل کا جواب تھا آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ اتنا کہ اگر اس کی پابندی کروں تو میرے لیے کافی ہو رہے۔ جانتے ہیں میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ میں غیب دان نہیں ہوں۔ حجاج میں آپ کو عہدہ دینا چاہتا ہوں۔
ابو وائل کون سا عہدہ؟ حجاج سلسلے یعنی جیل کا عہدہ۔ ابو وائل یہ عہدہ ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اگر آپ مجھ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو ایک ایسے عقل خوردہ انسان سے مدد لیں گے جس کا سابقہ برے مددگاروں سے پیش آنے والا ہے۔ مجھے اس عہدے سے معاف ہی رکھیں تو میرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر آپ مصر ہیں تو اس پرخطر عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک گزارش ہے۔ حجاج کون سی گزارش؟ ابو وائل میں آپ کا عہدیدار نہیں ہوں، اس کے باوجود میرا یہ حال ہے کہ جب کبھی آپ کا خیال آتا ہے نیند اڑ جاتی ہے۔ جب منصب پر فائز ہو جاؤں گا تو کیا حال ہوگا؟ لوگ آپ سے اس طرح خوف زدہ ہیں کہ آپ کے کسی پیشرو سے نہیں تھے۔ حجاج اس کا سبب ظاہر ہے کہ کوئی شخص خوریزی میں مجھ سے زیادہ جری اور بے باک نہیں۔ میں ایسے کام کر گزرا جن کے پاس لوگ جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ میری اس سختی کی وجہ سے میری مشکلات آسان ہو گئیں۔ ابو وائل اللہ آپ پر رحم کرے، اب آپ جائیے، اگر کوئی اور آدمی مل گیا تو آپ کو زحمت نہ دوں گا، ورنہ پھر مجبوراً آپ ہی سے کام لینا پڑے گا۔ ابو وائل اٹھ کر چلے آئے اور پھر حجاج سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ قضا ججی کا منصب بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کے عہد سلطنت میں علماء حق کے لیے بڑی آزمائش بن گیا تھا۔ یہ دونوں خانوادے مسلمانوں کی مرضی کے بغیر تلوار کے زور سے حکمران بنے تھے اور اپنی اہوا و اغراض پر چلتے تھے۔ تاہم عامت المسلمین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے علماء حق کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے، لیکن ان علماء کی اکثریت ان کے ساتھ تعاون سے گریز کرتی تھی۔ وہ خلیفہ کی ہر پیشکش کو مسترد کر دیتے تھے۔ اس پر خلفاء ظلم و جور پر اتر آتے تھے۔ انہی علماء حق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کے جور سہے لیکن قضا کا منصب قبول نہ کیا۔ بنو امیہ کے گورنر یزید بن حبیرہ نے امام صاحب کو اس انکار پر 11 روز تک 10 درہ روزانہ لگوائے، لیکن حکومت کی سختی کے ساتھ ساتھ ان کا انکار بڑھتا ہی چلا گیا۔ عباسی سلطنت کے خلیفہ منصور نے بھی امام صاحب کو اس منصب کی پیشکش کی، انہیں کوفہ طلب کیا اور اس منصب کو قبول کرنے کی فرمائش کی، لیکن امام صاحب اپنی رائے پر پہاڑ کی طرح جمے کھڑے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ منصور کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں قاضی مقرر کروں گا، خدا کی قسم میں یہ منصب قبول نہیں کروں گا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھا کر جواب دیا۔ خلیفہ نے دوبارہ قسم کھائی۔ امام صاحب نے قسم کھا کر ہی دوبارہ انکار کیا اور کہا، میں اپنے آپ کو اس منصب کے قابل نہیں سمجھتا۔ حاجب ابن ربی بھی دربار میں حاضر تھا۔ امام صاحب سے کہنے لگا، امیر المومنین قسم کھا چکے ہیں، پھر بھی تم انکار کیے جاتے ہو؟ امیر المومنین کے لیے قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے، امام صاحب نے جواب دیا۔ منصور امام صاحب کی اس دو ٹوک انکار پر سخت برہم تھا۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے قید خانے بھجوا دیا۔ امام صاحب نے قید خانے میں موت کو قبول کر لیا، لیکن قضا کے منصب کو قبول نہ کیا۔ ابو قلابہ جری، بلند پایہ فقیہ اور صاحب فضل و کمال تھے۔ اللہ نے معاملات کی تہ میں پہنچنے کی بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اپنی اس خداداد صلاحیت کے باوجود عہدۂ قضا سے بہت گھبراتے تھے۔ ان کے شاگرد ایوب کہتے ہیں، ایک بار انہیں عراق کے گورنر نے قضا کا منصب دینے کے لیے طلب کیا۔ ابو قلابہ شام کی طرف بھاگ گئے، بڑی مدت کے بعد واپس آئے۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ قضا کا منصب قبول کر لیتے اور لوگوں میں عدل و انصاف کرتے تو اللہ آپ کو اجر عطا فرماتا۔ جواب دیا، ایوب مانا ایک شخص تیراک ہے، لیکن وہ اگر سمندر میں گھس جائے تو بتاؤ وہ کتنا تیر سکتا ہے۔ مسعر بن قدام علمی اور دینی اعتبار سے بہت ہی بلند پایہ شخصیت ہیں، اور زہد و ورع کا یہ عالم ہے کہ ساری رات رکوع و سجود
اور قیام و قعود میں کاٹ دیتے ہیں۔ روزانہ نصف قرآن ختم کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے بعد ہلکی سی جھپکی ہی سو پاتے ہیں کہ چونک اٹھتے ہیں، جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو اور وہ پریشان ہو کر اسے تلاش کر رہا ہو۔ ماں کے بہت خدمت گزار ہیں۔ ایک بار ماں نے عشاء کے بعد پانی مانگا، لے کر آئے تو وہ سو چکی تھیں۔ انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، ساری رات پانی لیے کھڑے رہے کہ نہ جانے کس وقت ماں کی آنکھ کھل جائے۔ دنیا اور اس کی شان و شوکت سے بے نیاز ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر عباسی آپ کا عزیز ہے، اس نے ایک مرتبہ آپ کو کسی جگہ کا گورنر بنانا چاہا تو یہ کہہ کر معذرت کر دی، میرے گھر والے تو مجھ سے 2 درہم کا سودا لانے کی اہلیت نہیں پاتے اور تم مجھے گورنر بنانا چاہتے ہو۔ اکثر حزنیہ اشعار ان کی زبان پر ہوتے ہیں اور وہ یہ شعر تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ لذتیں اور آسائشیں جو حرام ذرائع سے کسی کو حاصل ہوں اور جن کے پیچھے گناہ اور ذلت بھی ہو، آخر کار ان کے نتائج برے ہی ہوتے ہیں، اور اس لذت میں کوئی خیر و خوبی نہیں جس کے نتیجے میں انسان جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ مومن کی آبرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد عبداللہ بن وہب درس دے رہے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے آئے ہوئے شاگرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ ایک سائل آ کر کہتا ہے، اے ابو محمد، کل جو درہم آپ نے مجھے دیے تھے وہ سب کے سب کھوٹے تھے۔ بھائی، میرے پاس عموماً ہدیے اور عاریت کی رقمیں آتی ہیں، کل جس طرح رقم آئی ویسے ہی تمہیں دے دی۔ عبداللہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہیں۔ سائل بھڑک اٹھتا ہے اور چیخ چیخ کر کہتا ہے، اللہ کی رحمت ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب صدقات و خیرات کے ذرائع امت کے منافقوں کے پاس چلے جائیں گے۔ ابن وہب اس تلخ کلامی پر خاموش رہتے ہیں، مگر عراقی شاگرد سے رہا نہیں جاتا۔ سائل کے منہ پر اس زور سے تھپڑ جڑ دیتا ہے کہ وہ گر پڑتا ہے۔ سائل شور مچا مچا کر کہتا ہے، ابو محمد، تمہاری مجلس میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ابن وہب اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، بھلے مانس، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ استاد من وہ کہتا ہے، میں نے آپ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی عزت کی حفاظت اس منافق سے کرے جو اس کی بدگوئی میں لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ خدا نے عام مسلمانوں کی حمایت کا اتنا اجر و ثواب رکھا ہے، آپ تو امام و پیشوا ہیں، آپ کی حمایت کا جو بارگاہ الہی سے ثواب ملے گا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ برخوردار، اگر تمہاری یہ نیت تھی تو اللہ تمہیں اس کا یقیناً اجر عطا کرے گا۔ ابن وہب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہتے ہیں، اچھا، اس سلسلے کی دوسری حدیث بھی سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے مساکین ہوں گے جو مالدار ہوں گے، جو نہ تو نماز کے لیے وضو کریں گے، نہ ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل، مسجدوں اور عیدگاہوں میں جا کر اپنی بزرگی جتلائیں گے، دستے سوال دراز کریں گے، اور زوم یہ ہوگا، ہم جو کچھ لوگوں سے وصول کرتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، لیکن اپنے اوپر خدا کا کوئی حق نہ سمجھیں گے۔ علم کا وقار۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ صحیح بخاری کے جامع اور اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ زمانے دراز کے بعد اپنے وطن واپس آ رہے ہیں تو پورا بخارا اپنے اس فرزند جلیل کے استقبال کو نکل کھڑا ہوا۔ جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے بے شمار درہم و دینار آپ پر نچھاور کیے۔ اتنا عظیم الشان استقبال آج تک کسی کا نہ ہوا تھا۔ بخارا کے امیر خالد بن احمد الزحلی کے دل میں کسک پیدا ہو گئی۔ یہ حکمرانوں کے مزاج کا خاصہ ہے، وہ بزور تیغ لوگوں کو مسخر تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اپنا مقام پیدا نہیں کر پاتے۔ لوگ ان سے نالاں اور لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ کبھی ان کی خاطر بازاروں میں نکلنا بھی پڑتا ہے تو بادل ناخواستہ مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ جوش و خروش دکھاتا ہے، مگر اس کے پیچھے جذبہ دل کے بجائے حاصل کردہ مفادات کار فرما ہوتے ہیں، جنہیں ہر شخص
ان کے چہرے سے پڑھ سکتا ہے، ان کے مصنوعی جوش و جذبات سے اندازہ کر سکتا ہے۔ اس حقیقت سے یہ استقبال کروانے والے اور اپنے لیے نعرے بلند کروانے والے بھی بے خبر نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب کسی مرد حق کو لوگوں کی محبت و ارادت کا مرکز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تل ملا اٹھتے ہیں اور اس فقیر بے نوا کے بارے میں اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنا تخت و تاج اس درویش خدا مست کی ٹھوکروں میں پڑا نظر آتا ہے۔ یہی کیفیت امیر بخارا کی ہوئی۔ ایسی صورت میں جاہ طلب اور دین فروش لوگ انہیں مقبول عوام و خواص دیکھ کر خود حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حکمرانوں کے کان بھرتے ہیں اور ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے اندیشوں کو ہوا دیتے ہیں اور انہیں اس مرد حق کے خلاف اکساتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ کینہ صفت دین فروشوں نے امیر کو امام صاحب کے خلاف بھڑکا دیا۔ بظاہر ناراضی کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس نے امام صاحب کے پاس اپنا آدمی بھیجا کہ آپ اپنی کتاب بخاری شریف اور تاریخ مجھے آ کر سنا جایا کریں۔ امام نے پیغام سنا تو غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا، امیر سے کہہ دو میں علم دین کو سلاطین و عمرہ کے دروازے پر لے جا کر ذلیل نہیں کر سکتا۔ اسے علم حدیث سے اپنا دامن تہی بھرنے کا شوق ہے تو میرے مکان پر یا میری مسجد میں عام طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے۔ امام کے معاندین کی دراندازیاں اپنا پورا کام کر چکی تھیں۔ امام کے اس بے باکانہ جواب پر امیر خالد سخت برافروختہ ہو گیا اور حکم دیا کہ وہ بخارا سے نکل جائیں۔ امام فوراً دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے حدود اختیار سے باہر سمرقند کے مضافات میں چلے گئے اور کچھ مدت بعد اپنے اللہ سے جا ملے۔ درویش سلطان ناصر الدین محمود دہلی کا بادشاہ ہے۔ اپنے باپ التمش کی طرح عبادت گزار اور زاہد سلطانی میں درویشی کرتا ہے۔ زندگی نہایت سیدھی سادی ہے۔ مملکت کے بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتا اور اپنے ذاتی اخراجات کا بار شاہی خزانے پر نہیں ڈالتا۔ ایسا بلند پایا خطاط کہ اپنے دور کے اہل فن اس کے آگے پانی بھرتے ہیں۔ کلام پاک لکھ کر اس کے ہدیے سے گھر کے مصارف پورے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک امیر اس خیال سے کہ سلطان وقت کے ہاتھ کا لکھا ہوا مصحف ہے، اس کی قیمت معمول سے کچھ زیادہ دے دیتا ہے۔ سلطان کو خبر ہوتی ہے تو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے اور آئندہ اپنا لکھا ہوا مصحف بالکل خفیہ طور پر بازار بھیجتا ہے تاکہ بازار کے مطابق ہی اسے ہدیہ ملے۔ سلطان شب و روز بڑی اسرت و تنگی اور ترشی میں گزارتا ہے۔ محل میں کوئی خادمہ نہیں، ملکہ خود ہی کھانا پکاتی اور گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے۔ ایک روز روٹی پکاتے وقت اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اور آبلے پڑ جاتے ہیں۔ سلطان سے شکایت کرتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، پھر کہتا ہے دنیا چند روزہ ہے، پلک جھپکنے میں گزر جائے گی، یہاں اس تکلیف کو برداشت کرو، قیامت کے روز اللہ تمہیں بے پایاں اجر دے گا۔ بیت المال میرا نہیں مسلمانوں کا ہے، خود میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ تمہیں کنیز خرید کر دے دوں۔ میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں اور اپنا اجر آخرت کے لیے محفوظ رکھتی ہوں، نیک بخت ملکہ کہتی ہے۔ سلطان ورع و تقوی کا پتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اپنی زبان پر لانے میں بڑی احتیاط کرتا ہے۔ ایک ندیم خاص کا نام محمد ہے، وہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارتا ہے۔ ایک روز تاج الدین کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ وہ شاہی حکم کی تعمیل کر کے گھر چلا جاتا ہے اور 3 دن تک دربار سے غیر حاضر رہتا ہے۔ سلطان اسے گھر سے بلا بھیجتا ہے اور غیر حاضری کا سبب دریافت کرتا ہے۔ خداوند مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے، اس روز خلاف عادت تاج الدین کہہ کر پکارا تو میں سمجھا جہاں پناہ کے دل میں میرے متعلق کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اپنی صورت نہیں دکھائی اور یہ 3 روز میں نے سخت بے قراری اور اضطراب میں کاٹے۔ محمد کہتا ہے میں تم سے ذرا بدگمان نہیں، میں نے تمہیں جب تاج الدین کہہ کر پکارا اس وقت میں باوضو نہ تھا، مجھے شرم آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بے وضو لوں۔